Dear students, Assalamu alaikum. I warmly welcome you all to today's session for the IAS2 Inventories class. जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इन्वेंट्री के हवाले से जो है बातचीत की थी और हम लोगों ने समझा था कि इन्वेंट्री दरअसल कहते किस चीज़ को हैं और मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से इन्वेंट्री जो है वो किन किन सूरतों के अंदर हमारे पास हो सकती है, किसी बिजनेस के पास किन किन सूरतों में इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन हो सकती है। और हमें मालूम हुआ था कि जो इन्वेंट्री है उसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। इन्वेंट्री की 3 अक़साम हो सकती हैं। एक किस्म को हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहा था, जबकि जो दूसरी टाइप थी इन्वेंट्री की उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने दूसरी किस्म की जो इन्वेंट्री हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं हमारा वर्क इन प्रोसेस। और जो वर्क इन प्रोसेस होता है दरअसल ये रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड की एक दरमियान की स्टेज होती है कि जिसमें ना तो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल होती है ना 100% जो है वो फिनिश गुड हम उसको कह सकते हैं। और तीसरी, जैसा कि मैंने नाम लिया, जो इन्वेंट्री होती है टाइप, उसको हम कहते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट की थी इन्वेंट्री के हवाले से वो थी उसकी इनिशियल रिकग्निशन। और इनिशियल रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपने इन्वेंट्री परचेज की है तो उस इन्वेंट्री को फर्स्ट टाइम आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकग्नाइज करते हैं, यानी कि किस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। और जब भी हम यहाँ पर परचेज ऑफ इन्वेंट्री के हवाले से बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि या तो हम किसी रिटेल बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। रिटेल बिजनेस जो है वो आप एक ट्रेडर को भी कहते हैं, यानी कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, जिसको हम मर्चेंटाइजिंग बिजनेस भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये वो बिजनेस की टाइप होती है कि जो कि फिनिश गुड्स को खरीदती है और उसके बाद आगे उसको रीसेल करती है। जबकि जो दूसरी टाइप होती है बिजनेस की, जिसके बारे में हम इनिशियल रिकग्निशन के हवाले से खास तौर पर जब हम परचेज का जिक्र कर रहे हो तो जो हम बात कर रहे होते हैं वो हम बात कर रहे होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जब वो अपना रॉ मटेरियल जो है वो परचेज कर रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जब वो अपना रॉ मटेरियल परचेज कर रहा होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर एक फार्मूला डिस्कस किया था जो कि इसकी कॉस्ट से रिलेटेड था कि जब भी हमने इनिशियली रिकग्नाइज करना है इन्वेंट्री को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो उसको हमेशा एट कॉस्ट रिकग्नाइज करना है। और कॉस्ट का क्या फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, इसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से आपने अपने ट्रेड डिस्काउंट्स को माइनस करना होता है, और ट्रेड डिस्काउंट्स को माइनस करने के बाद इसमें आपने ऐड कर देना होता है आपके जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, और इसमें आप मजीद शामिल कर देते हैं आपके तमाम तर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इन्वेंट्री को उसकी इंटेंडेड यूज और इंटेंडेड यूज तो बेसिकली सेल ही को कहते हैं, उसके इंटेंडेड जो प्लेस होती है, जो आपका इंटेंडेड प्लेस ऑफ बिजनेस होती है, वहां तक लाने पर जो भी आपके डायरेक्ट अखराजात या डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का सब आप जो है इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करते हैं। ये बेसिकली किस इन्वेंट्री की हम बात कर रहे हैं, या तो हम इसको मर्चेंटाइजिंग बिजनेस के केस में फिनिश गुड इन्वेंट्री के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब कोई मर्चेंटाइजिंग बिजनेस या रिटेल बिजनेस जो है वो फिनिश गुड जो है खरीदता है तो फिनिश गुड्स को किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। या हम रॉ मटेरियल्स के हवाले से बात करते हैं कि जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं अपने सप्लायर से, फॉर एग्जांपल जैसे कल मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि अगर हम एक फर्नीचर बनाने का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और हमारा जो काम है हम फर्नीचर को, वुडन फर्नीचर जो है वो पहले मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बाद उसको सेल करते हैं। तो इस केस में जो हमारा सबसे ज्यादा अहम रॉ मटेरियल है वो वुड है, और वुड को हम कहाँ से जो है वो खरीद सकते हैं। हमारे पास जो है वो टिम्बर इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो जंगलात में जाकर लकड़ियां जो है वो बड़े पैमाने पर काटते हैं और उसको जो है फिर एक खास तरीके से उसको थोड़ा प्रोसेस करके थोड़ा सा रिफाइंड फॉर्म में लेकर आते हैं, और जो रिफाइंड फॉर्म में वो हमारे पास वुड या लकड़ी होती है उसको हम टिम्बर कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो जितनी भी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती हैं, वुडन फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती हैं, तो या तो वो खुद कोई ना कोई टिम्बर इंडस्ट्री भी अपने साथ एसोसिएट रखी हुई होती है उन्होंने,
اور کبھی کبھار وہ کسی دوسری ٹمبر انڈسٹری سے جو ہے وہ اس را مٹیریل کو پرچیز کرتے ہیں. یہاں تک بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو فارمولا آپ لوگوں کو میں نے لکھوایا ہے کاسٹ کے حوالے سے, سو دس فارمولا بیسیکلی ریلیٹس ٹو آئدر دا را مٹیریل انوینٹری کہ جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر فنش گڈ انوینٹری کہ جب کوئی بزنس فنش گڈ انوینٹری کو پرچیز کرتا ہے. اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, جیسا کہ میں نے ابھی یاد دہانی کروائی بھی ہے, کہ ہمارے پاس انوینٹری 3 قسم کی ہوتی ہے. ہم نے را مٹیریل انوینٹری کا پرچیز جو ہے اس کی کاسٹ بھی سیکھ لی کہ ہم نے را مٹیریل جب خریدنا ہے تو اس کو کس طریقے سے اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنا ہے, یعنی کہ کس کاسٹ کے اوپر اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کرنا ہے. اور فنش گڈس کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو فنش گڈ ہیں ان فنش گڈس کی کاسٹ کو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے اپنے بکس آف اکاؤنٹ میں کس کاسٹ کے اوپر انکارپوریٹ کرنا ہے. رہ جاتی ہے بات اب ورک ان پروسیس انوینٹری کی کہ ورک ان پروسیس انوینٹری کو کس طریقے سے ریکارڈ کرنا ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے, جو اس کا فائنل آؤٹ پٹ ہوتا ہے, اس کی کاسٹ کا ہم کس طریقے سے اندازہ کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک علیحدہ فارمولا ہوتا ہے, اور وہ فارمولا بھی میں آپ لوگوں کو لکھوا دوں. کاسٹ فار مینوفیکچرنگ بزنس. تو اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے مینوفیکچرنگ بزنس کا, آپ کو پتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ اس نے اپنے مٹیریلز خود مینوفیکچر کرنے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو بھی چیز یہ بنا کر بیچتا ہے جو اس کا مین کورس آف بزنس ہے, تو اس چیز کو, اس آئٹم کو اس نے مینوفیکچر بھی خود کرنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو سب سے پہلے چاہیے ہوتا ہے را مٹیریل. تو جو گڈز بھی آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں, جو بھی کسی مینوفیکچرنگ بزنس کا فائنل پروڈکٹ ہے جس کو ایکچولی وہ سیل کرتا ہے, تو اس کی کاسٹ میں سب سے پہلے جو چیز شامل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کاسٹ آف را مٹیریل یوزڈ. یعنی کہ جتنا را مٹیریل اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوا ہے, اس را مٹیریل کی جو بھی کاسٹ ہے وہ اس مینوفیکچرڈ گڈ کی کاسٹ میں شامل ہوتی ہے. اچھا, اب اس کی کاسٹ ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ اس کی کاسٹ ہمیں اس فارمولا سے معلوم ہوگی, جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے جب ہم را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ کو معلوم کرنے کا فارمولا یہ ہے سیلنگ پرائس لیس آل دا ٹریڈ ڈسکاؤنٹس پلس نان ریفنڈیبل ٹیکسز پلس ڈائریکٹ ایکسپینسز. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس فارمولے کی مدد سے ہم را مٹیریل کی کاسٹ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں, اور اس را مٹیریل میں سے جتنا را مٹیریل ہمارا اس مینوفیکچرڈ بزنس کی اس پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, ہم را مٹیریل کی وہ کاسٹ اس مینوفیکچرڈ پروڈکٹ کی کاسٹ میں شامل کرتے ہیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ صرف را مٹیریل خرید لینے سے تو فنش پروڈکٹ نہیں بنتا, ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایفرٹ اس را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور وہ ایفرٹ کس شکل میں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو آبویسلی آپ نے کچھ مزدور ہائر کیے ہوتے ہیں, یا آپ کے کچھ امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ اس را مٹیریل کو مختلف پروسیسنگ سے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے گو تھرو کرواتے ہیں. اور آبویسلی وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹس میں, وہ لوگ فری میں تو کام کر نہیں رہے, ان لوگوں کو آپ لوگوں نے کچھ سیلریز پے کرنی ہے اگر وہ آپ کے سیلریڈ امپلائیز ہیں. اور اگر وہ آپ کے سیلریڈ امپلائیز نہیں ہیں تو آپ ان کو, ہو سکتا ہے کہ ڈیلی ویجز کے اوپر آپ نے ان کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہوا. ڈیلی ویجز کہتے ہیں کہ جو روزانہ دہاڑی کے اوپر جس طرح مزدور کام کرتے ہیں نا, تو کبھی کبھار مختلف فیکٹریز نے بھی جو ہے اسی طریقے سے لوگوں کو ڈیلی ویجز کے اوپر رکھا ہوتا ہے. اب سیلریز کی اور ویجز کی نیچے ایک ہی ہوتی ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ جو ویجز ہیں نارملی وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کمپیوٹ ہوتے ہیں, سیلری جو ہے وہ نارملی منتھلی یا اینول بیسس کے اوپر جو ہے ایسی کمپیوٹیشن ہوتی ہے. لیکن نیچر کے اعتبار سے دونوں جو ہے وہ ایکسپینس ہے, اور اکثر اوقات جو بزنس کے مختلف اکاؤنٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں یہ ان کو نام بھی ایک ہی دیتے ہیں, اور اس اکاؤنٹ کا نام ہوتا ہے سیلریز اینڈ ویجز ایکسپینس. اوکے, تو یہ جو ہے بیسیکلی جو کاسٹ آپ ان امپلائیز کو یا ان لیبرز کو پے کرتے ہیں, اس کاسٹ کو ہم کہتے ہیں لیبر کاسٹ. تو جو کاسٹ آف لیبر آپ نے پے کی ہے, یعنی کہ جو آپ نے ویجز اور سیلریز ان امپلائیز کو پے کی ہیں جنہوں نے آپ کے را مٹیریل کے اوپر جو ہے وہ پروسیسنگ کی ہے,
اور اس کو جو ہے بیسیکلی کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے فائنل پروڈکٹ میں. تو ایسے جو بیسیکلی کاسٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو بھی ہم اس مینوفیکچرڈ گڈ کی پروڈکٹ کا پارٹ, کاسٹ کا پارٹ بنا دیتے ہیں. اب ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا چلوں. اب لیٹ سپوز ہم ووڈن فرنیچر بنا رہے ہیں. اب ووڈن فرنیچر جب بنا رہے ہیں تو ہم نے لکڑی بھی پرچیز کر لی, ووڈ بھی پرچیز کر لیا. دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ بھی اپوائنٹ کر لیے کہ جو ہمارا بیسیکلی یہ جو ووڈ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں, اس کو تھوڑا سا ریفائن کریں. پھر مختلف آبویسلی مشینری بھی جو ہے وہ ہماری فیکٹری کے اندر جو ہے وہ ڈپلوائے کی ہوئی ہوگی ہم نے, ٹھیک ہے. اب وہ جو مشینری جو ہم نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے اس مشینری کے لیے جو ہے بیسیکلی کچھ الیکٹریسٹی کا بھی ایکسپینس ہم نے پے کرنا ہے. اس میں ہو سکتا ہے اگر وہ کسی فیول سے چل رہی ہے الیکٹریسٹی کے علاوہ تو ہم نے اس فیول کا ایکسپینس جو ہے وہ پے کرنا ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ مشین جو ہے یہ ہمارا IA-16 کے انڈر ایک نان کرنٹ ایسٹ ٹریٹ ہوگا ایز پر IAS نمبر 16. اور IAS-16 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو بھی آپ کے نان کرنٹ ایسٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے, سال میں ان کے اوپر ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, جو کہ بیسیکلی وہ ایکسپینس ہوتا ہے جو ہم نے اس مشین کو یا اس ایسٹ کو یوز کرنے کی وجہ سے انکر کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیپریسیشن ہے یہ کیا ہوگی, یہ بھی اس آئٹم کی کاسٹ میں شامل ہوگی. اور وہ جو الیکٹریسٹی کا ایکسپینس ہمیں برداشت کرنا پڑے گا وہ بھی آبویسلی, کیونکہ ہم اگر یہ مینوفیکچرنگ نہ کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ بل ہمیں نہ پے کرنا پڑتا کیونکہ ہم وہ مشین ہی نہ استعمال کرتے. اسی طریقے سے اگر ہم مشین استعمال نہ کرتے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کی ڈیپریسیشن بھی کیلکولیٹ نہ کرنی پڑتی. تو ایسے جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فیکٹری اوور ہیڈز. فیکٹری اوور ہیڈز جس کے اندر میں نے آپ کو کچھ چیدہ ایگزامپلس دی ہیں, جیسے کہ اس میں آپ کو الیکٹریسٹی کا جو ایکسپینس ہے جو کہ ریلیٹ کر رہا ہے اس فیکٹری سے جس کے اندر آپریشن آپ کا چل رہا ہے مینوفیکچرنگ کا. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی اور کسی قسم کا جو فیول ہے وہ استعمال ہو رہا ہے آپ کی مشینری کو جو ہے وہ رن کرنے کے لیے, تو وہ جو فیول ایکسپینس ہوگا وہ آپ کے فیکٹری اوور ہیڈز کے اندر شامل ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے جو مشین استعمال ہو رہی ہے اس کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ان تمام ایکسپینسز کو ہم فیکٹری اوور ہیڈز کہتے ہیں. اور جب ہم ان تمام ایکسپینسز کو آپس میں ایڈ اپ کر لیتے ہیں جس میں کاسٹ آف را مٹیریل یوز شامل ہے, جس میں آپ کی لیبر کاسٹ شامل ہے اور اس میں آپ کے فیکٹری اوور ہیڈ شامل ہیں, جب ہم ان تینوں کو آپس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس رزلٹ میں کیا آتا ہے, ہمارے پاس آتا ہے کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ. یہاں پر آپ لوگ ایک چھوٹی سی ازمپشن لے لیں, اور وہ ازمپشن کیا ہے کہ ہمارا جو اوپننگ اور کلوزنگ ورک ان پروسیس ہے وہ 0 ہے. یہ ہماری ازمپشن ہے اس فارمولے کو ڈسکس کرتے وقت. اور یہ ازمپشن ہم نے یہاں پر کیوں لی ہے اور اس کو لینے کا کیا فائدہ ہے, یہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچرز کے اندر ضرور ڈسکس کریں گے جب ہم ڈیٹیل سے اس فارمولے کو دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر انوینٹری کی اکاؤنٹنگ کیسے کی جاتی ہے. یہاں پر مقصد آپ لوگوں کو صرف اور صرف بتانے کا یہ تھا کہ جو ہم نے کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے فار ڈفرنٹ ٹائپس آف بزنسز اینڈ دا انوینٹری دیٹ ریلیٹس ٹو دا ڈفرنٹ کائنڈز آف بزنسز, تو ان کی کاسٹ کو کمپیوٹ کرنے کا فارمولا بھی ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر میں سمرائز کروں اس چھوٹی سی بات کو جو میں نے ابھی کی ہے, میں نے ابھی صرف اور صرف اتنا عرض کیا کہ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ ہمارا اوپننگ اور کلوزنگ ورک ان پروسیس 0 ہے تو اس صورت میں جو ہماری کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرڈ ہوگی وہ ہوگی سم آف کاسٹ آف را مٹیریلز یوزڈ پلس دا لیبر کاسٹ پلس دا فیکٹری اوور ہیڈز انکرڈ ان دیٹ پرٹیکولر پروڈکشن پروسیس. اب دوستو ایک آخری چیز رہ گئی ہے, ہم نے ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کر لی کہ جو ٹریڈنگ بزنس ہوتا ہے, ٹریڈنگ بزنس سے مراد ہمارا مرچنٹائزنگ بزنس یا ریٹیل بزنس. ٹریڈنگ بزنس کی جو انوینٹری ہوتی ہے فنش گڈ انوینٹری, جب ہم فنش گڈ انوینٹری پرچیز کرتے ہیں تو اس کی کیا کاسٹ ہوتی ہے, کیسے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی. اسی طرح جو ایک مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ بزنس کے اندر 3 قسم کی انوینٹری ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے بتایا, اور وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ را مٹیریل ہو سکتے ہیں, اور را مٹیریل کی کاسٹ کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے وہ بھی ہم نے سیکھ لیا.
اسی طرح فنش گڈ جو ہوتا ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے ایک مینوفیکچرنگ بزنس کا، اس کی کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور اسی طریقے سے جو ورک ان پروسیس کی کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے اس کی بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچرز کے اندر دیکھ لیں گے، جب ہم ڈیٹیل سے وہ فارمولا پڑھیں گے کہ ورک ان پروسیس کی کاسٹ کو کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. اب ایک تیسری ٹائپ کا جو بزنس ہوتا ہے جس کو ہم ایک سروس بزنس کہتے ہیں، تو یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم سروس انڈسٹری کے حوالے سے جو کاسٹ ہوتی ہے، جو انوینٹری کاسٹ ہوتی ہے، اس کو ڈسکس نہ کریں. تو آپ لوگوں کو چونکہ معلوم ہے کہ سروس انڈسٹری کے اندر جو ہے جو کی امپلائیز ہوتے ہیں وہ اس بزنس کے انوینٹری سمجھے جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے کل آپ لوگوں کو مانچسٹر یونائٹڈ کی اگزامپل دی تھی کہ وہ جتنے بھی ٹیم پلیئرز ہیں وہ سارے کے سارے اس پرٹیکولر فٹ بال کلب کے انوینٹری تصور کیے جائیں گے. اسمارٹ اسٹڈی جو سی اے برانڈز ای کیمپس ہے، ان کی جتنی بھی فیکلٹی ہے وہ سی اے برانڈز ای کیمپس کی انوینٹری تصور کی جائے گی. تو بیسیکلی جو بھی وہ بزنس اپنے کی امپلائیز کو جو سیلری پے کر رہا ہوتا ہے یا ان کے اوپر جو بھی ایکسپینسز جو ہے وہ انکر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جتنی بھی ایکسپینسز اور سیلری ہے بیسیکلی نارملی زیادہ تر اس میں سیلری ہی شامل ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ سبسٹینشیل یہی ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بیسیکلی وہ اس انوینٹری کی کاسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہاں تک کاسٹ کا جو ہے وہ تعلق ختم ہوا کہ کس طریقے سے ہم انوینٹری کی کاسٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب سب سے جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کاسٹ کو ریکارڈ کیسے کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ جو انوینٹری پرچیز کی ہے، یہ جو انوینٹری مینوفیکچر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیسے کرنا ہے. تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے، جو کوئی بھی بزنس جو ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرتا ہے تو بیسیکلی جرنل انٹریز کے ذریعے سے کرتا ہے، کیونکہ یہ ون آف دا بکس آف پرائم انٹری ہے. جو آپ کی جرنل بک ہوتی ہے، جو آپ کا جنرل جرنل ہوتا ہے، اور جو جنرل انٹریز ہوتی ہیں نارملی یہ بیسز ہوتی ہیں آپ کی جتنی بھی باقی جو بکس ہوتی ہیں اکاؤنٹس کی، جس کے اندر آپ کا لیجر آ جاتا ہے، جس میں آپ کا ٹرائل بیلنس آ جاتا ہے. تو ان سب کی جو بیسک بک ہوتی ہے بیسیکلی وہ آپ کا جنرل جرنل ہوتا ہے. تو جنرل جو ہے، جو آپ کی جنرل انٹریز ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے جب بھی آپ نے اکاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کی جنرل انٹری جو ہے وہ پاس کر دی جائے. تو ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ آئی ایس 2 کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے انیشل ریکگنیشن کرنی ہے انوینٹری کی تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو ریکارڈ کرنا ہے آن اٹس کاسٹ. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو اور بھی بتا دوں کہ انوینٹری کے حوالے سے ہماری چیزیں ہوتی کیا کیا ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلا کام تو اس کی انیشل ریکگنیشن ہی ہوتی ہے. کسی بھی انوینٹری کی انیشل ریکگنیشن ہوتی ہے کہ جب آپ فرسٹ ٹائم اس کو اپنے بکس میں ریکارڈ کریں تو آپ نے کیسے ریکارڈ کرنا ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے جو ہے کلوزنگ سٹاک کی ویلیویشن کرنی ہوتی ہے. کلوزنگ سٹاک کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سٹاک ہوتا ہے جو آپ نے سارا سال جو ہے وہ اپنے پاس رکھا اور پھر اس کو بیچتے رہے. سٹاک تو آپ سارا سال خریدتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں. تو وہ سٹاک جو آپ کا سال کے آخر میں when you are closing your books، تو جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے، جو بکنے سے رہ جاتا ہے، تو ایسے سٹاک کو ہم جو ہے کلوزنگ سٹاک کہتے ہیں. اور آئی اے ایس 2 کی اسپیسیفک گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ نے جو آپ کا کلوزنگ سٹاک ہوتا ہے آپ نے اس کو ویلیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ویلیویشن بھی ہم نے آئی اے ایس 2 کے سبجیکٹ میں اس چیپٹر میں ہم نے سیکھنی ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے انوینٹری کے مختلف ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، ایشوز ریلیٹڈ ٹو انوینٹری. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ایئر اینڈ کے اوپر آپ سٹاک ٹیکنگ نہیں کر سکے، آپ کو کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد میں جو ہے سٹاک ٹیکنگ کرنا پڑی. تو صورت میں کون سا انوینٹری آئٹم جو ہے وہ آپ کی کلوزنگ سٹاک میں شامل ہوگا اور کون سا آپ کی کلوزنگ سٹاک میں شامل نہیں ہوگا، یہ چیزیں کچھ ہم نے پڑھنی ہے. اور کچھ جو ہے ہم نے جو انوینٹری سسٹمز ہوتے ہیں جن کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، اس حوالے سے جو ہے آئی کیپ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی ہے فی الحال انیشل ریکگنیشن کی. اور آئی اے ایس 2 کے مطابق بلکہ اوور آل جو جس طرح سے انوینٹری کی اکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو جب بھی آپ نے انوینٹری کو اپنے پاس ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ 2 سسٹمز آپ کے پاس ہیں، 2 سسٹمز ہیں آپ کے پاس. ایک سسٹم کو ہم پیریوڈک سسٹم کہتے ہیں اور دوسرے سسٹم کو ہم پرپیچول سسٹم کہتے ہیں.
ان دونوں ڈفرینسز کے اندر ہم نے کچھ فرق کل بھی پڑھا تھا، جس میں سے میں کچھ ریوائز کروا دیتا ہوں اور ایک دو باتیں کچھ نئی بتا دوں گا۔ پیریوڈک سسٹم میں ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ صرف اور صرف سٹاک ان ریکارڈ کیا جاتا ہے، سٹاک آؤٹ ریکارڈ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سٹاک ان ریکارڈ کیا جاتا ہے، سٹاک آؤٹ ریکارڈ نہیں کیا جاتا۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سٹاک ان بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سٹاک آؤٹ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ انوینٹری کی جتنی بھی ریسیٹس ہیں وہ بھی ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور انوینٹری کی جتنے بھی ایشوز ہیں، یعنی کہ جو آپ ایشو کر دیتے ہیں انوینٹری، یعنی کہ اپنی سٹاک سے اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سارے کے سارے ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ جو آپ کا پرپیچول سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر نارملی ہم ایک پرائم انٹری بک بناتے ہیں جس کو آپ سٹاک شیٹ بولتے ہیں، انوینٹری سٹاک شیٹ، یا اس کو آپ لیجر کارڈ بھی بول سکتے ہیں، انوینٹری لیجر کارڈ۔ یہ ایک سبسڈری لیجر ہوتا ہے انوینٹری کا، تو آپ یہ بناتے ہیں اور اس سے اپنی انوینٹری کی ٹریکنگ آرام سے کرتے ہیں، جبکہ پیریوڈک سسٹم میں ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ڈبل انٹریز کا بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں سسٹمز کے اندر۔ اور وہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آج کے اس لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور باقی جو کچھ ڈیفرنسز ہوتے ہیں پیریوڈک سسٹم میں اور پرپیچول سسٹم میں وہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر بھی کور کیے تھے۔ اور یہاں پر صرف ایک آخری بات میں بتاتا چلوں کہ پیریوڈک سسٹم سے ہمیں جو ہے ایٹ اینی پرٹیکولر ٹائم ہمیں کلوزنگ سٹاک کی صورتحال کا پتہ نہیں چلتا۔ whereas if you talk about the perpetual system، چونکہ اس میں سٹاک ان اور سٹاک آؤٹ جو ہے وہ دونوں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایٹ اینی گیون ٹائم اپنی کلوزنگ سٹاک کے بارے میں انفارمیشن ہمیشہ سے مل سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کے بارے میں بھی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریئل ٹائم مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔